आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। MQM का मैंडेट खौफ की पैदावार है। क्या कप्तान ये बात साबित करने में कामयाब हो गए हैं? और मुत्तहिदा के सामने कौन टिकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अल्ताफ हुसैन को एक का पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो मिलिटेंसी है, ये जो बंदूक की सियासत है, इसने कराची को इतना नुकसान पहुंचाया है। आप आधे महाजिर नहीं हैं, बल्कि अब मैं आपको पूरा महाजिर समझता हूँ। हम भी घूम फिर कर कराची का जायजा लेंगे, टेम्परेचर का जायजा लेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपने मुशावरत को जारी रखेंगे। 2013 के इलेक्शन होते हैं, लेकिन कराची के हल्के NA 246 से तहरीक इंसाफ गायब है। फिर कराची ऑपरेशन शुरू होता है और NA 246 के फातह नबील गबोल MQM की मेहरबानियों को भूलकर इस्तीफा दे देते हैं और ये सीट एक बार फिर खाली होकर ज़िमनी इलेक्शन की मुंतजर हो जाती है, जो 23 अप्रैल को है। यहाँ से ही फिजा बदली है और तहरीक इंसाफ MQM के मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरी है। लेकिन सवाल यह है कि 2013 में इस हल्के को नजरअंदाज करने वाली तहरीक इंसाफ को अब इस हल्के में उम्मीद की ऐसी कौन सी किरण नजर आई है कि चेयरमैन बजाते खुद इस हल्के का दौरा करने यहाँ पहुंचे, खौफ का बुत तोड़कर जीतने का दावा भी कर दिया। क्या कप्तान के ख्याल में ऑपरेशन ने और ऑपरेशन के नतीजे में मिलने वाले पे दर पे जो सदमात हैं, उन्होंने MQM को इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपनी आबाई सीट भी खो बैठे, या अब ठप्पे काम नहीं आएंगे और सीट तहरीक इंसाफ की झोली में गिरेगी? और शायद इसीलिए ये इंकशाफ भी कर दिया है कि वो यानी इमरान खान खुद आधे महाजिर हैं। अब सवाल यह है कि क्या आधा महाजिर होना MQM के वोट बैंक में नकब लगाने, हल्के के लोगों का दिल जीतने के लिए काफी है? और दूसरी बात यह कि आधा महाजिर होने के बयान के बाद ये वाज़ेह है कि NA 246 में जीत किसी की भी हो, तहरीक इंसाफ की या MQM की, जीत महाजिर कार्ड की ही होगी। और अगर ऐसा ही हुआ तो क्या इसे तब्दीली कहा जा सकता है? इस बारे में हम प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि MQM के मुकाबिल मुश्तरका उम्मीदवार को लाने के लिए कौन अपने उम्मीदवार की कुर्बानी देगा, तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी? और क्या एक मुश्तरका उम्मीदवार MQM के लिए खतरा साबित हो सकता है या MQM अपने किले में पहले की तरह आज भी महफूज है? प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। MQM से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब प्रोग्राम में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। कवर दिलशाद साहब आपसे शुरू करते हैं। नबील गबोल MQM के साबिक रुकन असेंबली, उन्होंने जो सीट उनकी खाली हुई है NA 246, इसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। कल उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उनका कहना यह है कि उनका जो मैंडेट है वो ठप्पे की बुनियाद था और उन्होंने खुद एक पोलिंग स्टेशन में ये ठप्पे लगते हुए देखे हैं। फिर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है इश्तियाक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि हम कराची में कामयाब इलेक्शन कराने में, शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपकी नज़र में क्या सारा मैंडेट ठप्पे का है, और ये जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं इनको ठप्पों से कैसे पाक रखा जा सकता है? नहीं, देखिए असूली तौर पर खैर नबील गबूल ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, तो इसके 2-3 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इनके नबील गबूल ने जो बातें बताई हैं, इंकशाफात किए हैं, उसकी रोशनी में आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए, ताकि हक़ाइक़ मालूम हो जाएँ किस तरीके से बात हुई है, जैसे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो चश्मदीद वाक़यात बयान किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा खामोश रहता है, गैर फाल रहता है। क्यों? उसके अंदर है कि उनके अंदर विल पावर नहीं है। हालांकि आइन की तौर पर तो बड़े इख्तियारात हैं। आइन का आर्टिकल 218 लगा लें, यानी पहला ऐसा पाकिस्तान का आइन है जिसमें 213 से लेकर 226 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ही तमाम हक़ाइक़ पूरे इख्तियारात दिए गए, लेकिन अपने इख्तियारात को वो इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अब इतनी बड़ी अहम बात की है नबील गबूल का, तो नबील गबूल ने की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नोटिस जारी करें कि आप आए,
آپ ہمیں ثبوت پیش کریں کہ آپ نے کس گراؤنڈ پہ کہا، جب آپ کا آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی عدم موجودگی میں یا آپ کے سامنے اسٹیپنگ ہو رہی تھی، یا یہ تو پوری الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد ہو گیا نا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی تمام انتظامات کو انہوں نے آج بالکل ختم کر دیا، ان کی غیر جانداری ختم کر دی۔ وہ کہہ رہے ٹھپے لگ رہے تھے، میں وہاں سے چلا گیا کہ کوئی میری وہاں پہ تصویر نہ کھینچ لے اس میں۔ لیکن ایک بات اور قوت دلشاد صاحب انہوں نے کہی، نبیل قبول کہتے ہیں کہ انیس قائم خانی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو 1,40,000 یا 50,000 ووٹ مل جائے گا، اور پھر جو رزلٹ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا، وہ اسی کے قریب تھے۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ یقین انہیں کیسے ہوا، کس نے دلایا ان کو یہ یقین؟ نہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے رابطہ کمیٹی پر یا ایم کیو ایم پر ہی اعتراضات کیے، انہی کے بات کی اشارہ کیا نا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں انیس قائم خانی صاحب کو کس نے یقین دلایا جو انہوں نے نبیل قبول صاحب کو یقین دلایا؟ ہاں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک اپنا الیکشن کمیشن پاکستان ایک سٹیٹ کا ادارہ ہے، یعنی حکومت پاکستان کا ادارہ نہیں ہے۔ اب وہ سٹیٹ کا ادارہ جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کے تمام انتظامات کو نفی کر دیا نبیل قبول نے۔ جو انہوں نے کہا یہ الیکشن بڑے غیر جاندار ہوئے ہیں، اس کو چاہیے کہ آج خود نوٹس لے، طلب کریں، پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ پولنگ سٹاف جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے دھاندلی میں، کیونکہ جو پولنگ سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی تو کوئی وابستگیاں وہ سب ہوتی تو ہوں ہو گی جائے گا نا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے یقین دہانی کروا دی کہ آپ کو 1,40,000 ووٹ مل گئے ہیں، تو یہ تو بڑا الزامات لگا دی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا نا، الیکشن کمیشن کے انتظامات پر الزام لگایا۔ سیاسی پارٹی چھوڑے، سیاسی پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے ایک دوسرے کے، ظاہر ہے انہوں نے الزام لگایا، تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے الزامات کو خاتمے کے لیے جو بھی الزامات لگاتا ہے ان کو طلب کریں اور پوچھیں کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں۔ اور جب آپ نے جو خود دیکھا کہ میں ویسے ہی بن گیا ہوں تو آپ نے حلف کیوں اٹھایا؟ الیکشن کے بعد معافی، میں اسی پہ آتی ہوں، معافی نامہ نہ دیا جائے بلکہ اس پہ کچھ ایکشن لیا جائے۔ میاں عتیق صاحب میں صرف اس کے اوپر نبیل قبول پہ 1 منٹ صرف دیکھیے، معذرت کے ساتھ وہ سردار آدمی ہیں، ان کو تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ بھی سولت مرزا کی جو ویڈیو ہے یہ اس کا پارٹ 2 ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ ان کو لکھ کر دی گئی تھی، ایک سردار کو سٹیٹمنٹ لکھ کر دے دی گئی ہے، وقفے سے انکشافات کر رہے ہیں۔ میں بات بتا رہا ہوں، نہیں وجہ سمجھیے، آپ اس کو دیکھیے، وہ میری ایک بات سب ذرا دیکھیے گا، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو یقین کیجئے گا، اللہ گواہ ہے، میں کبھی بھی اوتھ نہ لیتا۔ اتنا بڑا تضاد، انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، آج ضمیر جاگ گیا کس بات پر؟ انہوں نے اعتراف کر لیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا اس کو غلطی کہیں گے آپ؟ آج اور آپ کو میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، الطاف بھائی نے ان سے استعفیٰ لیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے حلقے میں ٹائم نہیں دیتے تھے، جن لوگوں نے ان کو ایم این اے بنایا ان کا ٹیلی فون نہیں سنتے تھے۔ سر انہوں نے جو آپ کا مینڈیٹ مشکوک کر دیا ہے نا، اب ذرا اس پہ بات اس طرح کریں۔ مینڈیٹ مشکوک نہیں ہوگا اگر وہ اتنا اچھا، یا تو اس طرح کے اگر وہ سچے پاکستانی تھے تو ان کو پہلے آ کر اوتھ نہیں۔ آپ بتائیے، کیا اگر آپ ایسا دیکھ لیں کہ کہیں پر آپ کو بٹھایا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ ساری مینوپولیشن ہو رہی ہے، اگر آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں گی تو کیا وہ اس سیٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ آپ کی اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہم نے مرنے کے بعد بھی خدا کو جا کر نا جواب دینا ہے، اور انہی چیزوں کا جواب دینا ہے۔ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، وہ ان کو کون بتا رہا ہے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں اور اب آپ یہ بات کریں گے؟ یہ میری ایک اپنی آبزرویشن ہے، اپنی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید جیسا ایک سٹیٹمنٹ سولت مرزا کے سامنے آ گئی تھی، اس نے پڑھ دی، ایک سٹیٹمنٹ اس کے سامنے آ گئی ہے، کل ایک اور بھی پڑھ دیں گے۔ اور جو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اتنے اچھے انسان ہیں، ان کا ضمیر آج جاگا ہے، اس وقت کیوں نہیں جاگا جب وہ نیشنل اسمبلی میں جا رہے تھے؟ یہ باتیں انہوں نے کیوں 2 سال، آج ان سے ہاتھ سے، اگر 5 سال یہ سیٹ ان کے پاس رہتی تو پھر ان کو اس بات کے اوپر کبھی بھی زندگی میں نہ کرتے وہ۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن ایک بات، چلیں آپ نے کہا وہ کوئی مینڈیٹ ہمارا مشکوک نہیں ہوتا، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ حقیقی مینڈیٹ ہے، یہ خوف کی پیداوار ہے، یہ ٹھپے کی پیداوار ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے یہ خوف کا مینڈیٹ ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے ٹھپے کا۔ سر نبیل قبول نے اس بات پر تصدیق کی مہر لگا دی ہے۔ NA 246 وہ ہے جہاں سے الطاف بھائی نے تحریک کا آغاز کیا، MQM نے، الطاف بھائی نے 35 ایئرز اس کانسٹیٹیوشن میں، اس کانسٹیٹوئنسی میں، اس حلقے میں لوگوں کی خدمت کی ہے۔
اس خدمت کے عوض لوگ ووٹ دیتے ہیں. اب آپ اس کو جیسا مرضی کا. اور ایک چیز میں سر کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس الیکشن میں آپ کو اتنے ہی ووٹ ملیں گے؟ اور قطعی طور پر نہیں. الطاف بھائی کہہ چکے ہیں, ذرا سنیے گا اس کی وجہ. یہ کیا ہے؟ یہ بائی الیکشن ہے. یہ نارمل سٹینڈرڈ الیکشن نہیں ہے, یہ عام انتخابات نہیں ہیں, یہ بائی الیکشن ہے. اور ہمیشہ چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو یا پنجاب میں ہو, کے پی پی کے میں ہو, جہاں بھی بائی الیکشن ہوتا ہے وہاں الطاف بھائی نے خود کہا نہ صرف ایم کیو ایم کو بلکہ ووٹ پول ہی کم ہوں گے. تحریک انصاف کو اتنے ہی ووٹ مل گئے پھر, یا آپ نے کہا مارجن کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ووٹ پول کی بات ہے, نظر یہ آ رہا ہے, اور جو ہسٹری ہے. لیکن چونکہ سب لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں, ایم کیو ایم بھی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے, ابھی نعیم الرحمان صاحب نے کہا وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کوئی فضا خوف کی نہیں ہے سب کے لیے. آپ پوچھئے نعیم الرحمان صاحب سے کیا کوئی فضا وہاں خوف کی ہے؟ کیا کسی نے ان کو روکا ہے؟ ابھی جماعت اسلامی کی ایک ریلی بھی جی نکل رہی ہے بالکل, بڑی ریلی ہے, اور کوئی انہوں نے ہم سے اجازت نہیں لی ہے, یہ بھی سمجھیے. آپ کون ہیں؟ آپ سے پھر یہی کہہ رہا ہوں نا, کیوں ہمارے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیوں ایسے کہا؟ ہم تو خود کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے, پاکستان سب کا ہے, NA-246 سب کی ہے. لیکن یہ جو امپریشن دیا جاتا ہے, یہ امپریشن دیا جاتا ہے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. میں اس چیز پہ کہہ رہا ہوں. نعیم الرحمان صاحب پہلے انہی کا جواب آپ دے دیں. میاں عتیق صاحب آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں, میں بھی پوچھ رہی ہوں, کیا کوئی خوف کی فضا آپ کو لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, خوف تو انسان اپنے ذہن میں طاری کرتا ہے حالات کے پیش نظر. یہ بات درست ہے کہ اس پورے حلقے میں 2004 میں جب ہم نے ان کا مقابلہ کیا تھا, انہوں نے ہمارے 12 لوگوں کو شہید کیا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کیونکہ ہمارے کارکن نظریاتی لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, بندوں سے نہیں ڈرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمارے کارکن اس خوف کا شکار نہیں ہوتے ہیں بلکہ بے خوف ہو کر میدان میں نکلتے ہیں اور خوف کو توڑتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم بھی خوف سے نکلو, جب ہم میدان میں نکل سکتے ہیں تو تم بھی نکل سکتے ہو. بالکل ٹھیک, نہیں ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, ہم انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے, پرامن رہیں گے. آپ کا حق ہے جی, آپ کا حق ہے, ان کا بھی حق ہے, پی ٹی آئی کا بھی حق ہے, امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں سب کا حق ہے. نعیم الرحمان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. ایک بات ذرا میں فیصل واڈا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. فیصل واڈا صاحب, یہ خوف کے جس بت کو توڑنے کا آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کراچی میں, کیا خیال ہے آپ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا جو NA-246 کا رزلٹ ہے وہ تبدیلی کے حق میں ہوگا یا تبدیلی رہ جائے گی؟ بہت شکریہ پارس صاحب کا. دیکھیں, جہاں تک خوف کے بت توڑنے کی بات ہے تو میں آپ کو چند چیزیں ہائی لائٹ کروں گا, اس کے بعد عوام بھی دیکھ رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے کیمراز بھی دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جہاں کیمپ کریم آباد میں جا کے لگایا, اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیا توڑ پھوڑ ہوئی, جو یوزول ایم کیو ایم کی سیاست ہے. ایکسپوز ہو گیا, پبلک نے دیکھا, پبلک انٹیلیجنٹ تھی, نیشن کنونس ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہماری جینوئن لیگل کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز تھیں, جس میں ان کے لیڈران کے نام تھے, ہم نے انہی کے ایریا میں جا کے کی, to tell the public, to inform the public کہ دیکھیں جی ہر انسان کے پاس جمہوری حق ہے. کوئی افغانستان کے بارڈر پہ آپ نہیں کھڑے ہوئے کہ آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہے. جیسے وہ کے پی کے میں جا سکتے ہیں, کوئی بھی پارٹی جا سکتی ہے, ویسے ہم پورے علاقے میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ بت پہلے گرایا. لوگ بڑے پریشان تھے, اگر ہم ڈیمانڈز کر لیں گے اور ہم کیا کہتے ہیں FIRs کا ذکر کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, وہ بت ٹوٹا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہنگامی پریس کانفرنسز ایز یوزول, پہلے توڑتے ہیں پھر آگے سمجھاتے ہیں, بلاتے ہیں, پچھلاتے ہیں, یہ نارمل ٹرینڈ ہو گیا. اس کے بعد جب خان صاحب نے کراچی آنے کا اوور ویلمنگ رسپانس تھا, لوگ آئے, انہوں نے کہا جی آپ آئیں, جمہوری حق ہے آپ کا. ایک منٹ پارس مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. خان صاحب آئے, اوور ویلمنگ تھا. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے بھی انوائٹ کیا, ہم نے خیر مقدم کیا کہ جی ہمارا سٹانس ایم کیو ایم کے بارے میں آج بھی وہی ہے جو ہمارا پہلے دن تھا. لیکن انہوں نے اچھا جسچر دیا, ہم گئے, پھر انہوں نے کیا کیا, وہی توڑ پھوڑ کی, وہی ٹانگیں توڑی, وہی جھگڑا کیا. تو یہ اس سیاست کا بات بتائیں فیصل واڈا صاحب, یہ کیا چیز ہے جو آپ لوگوں کو اتنی امید دلا رہی ہے کہ آپ لوگ, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ NA-246 کا جو رزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے حق میں آئے گا؟ خیر رینجرز کی تعیناتی کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے, تیار ہو گیا الیکشن کمیشن, کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں پارس, میرا پہلے دن سے سٹانس ایک ہی ہے, اٹس اباؤٹ سیٹ اور نو سیٹ از irrelevant. جو آپ نے پاکستان کو, کراچی کو دینا تھا, وہ آزادی دینی تھی, وہ آزادی آپ نے دے دی. آپ 9-0 میں خان صاحب کے پاس چلے گئے, جنہاں گراؤنڈ میں چلے گئے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا گڑھ ہے, یا کوئی نہیں انٹر ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پرامن آئیں گے تو آپ بھی آ سکتے ہیں, ہم بھی آ سکتے ہیں, کوئی چیلنجنگ سچویشن نہیں ہے. ہمارا آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا آپ کے ملٹنٹ کے خلاف. ایم کیو ایم دعویٰ کر رہی ہے آپ لوگوں کو پولنگ ایجنٹس نہیں مل رہے اس حلقے میں, آپ لوگ الیکشن کیا لڑیں گے؟
دیکھیں پارس آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں کہ آپ نے دیکھا اور ہم کہتے ہیں اچھی چیز ہے، پروگریسو سیاست ہو رہی ہے، پازیٹیو ہو رہی ہے. ایم کیو ایم نے ہمارے جلسوں کو ٹرینڈ بنا لیا، ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، وہ سپیچز جو ہیں سینسلیس اور بورنگ وہ نہیں ہو رہی. اچھا ماحول بن رہا ہے. سر کیا اچھا ماحول، آپ کو ایم کیو ایم نے 9-0 بلا لیا، وہاں پر چلے گئے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بت توڑ دیا، آپ کو آزادی مل گئی. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں ذرا. نہیں پارس اس کا جواب آپ نے مجھے، پارس نہیں آپ نے مجھے جواب دینا ہے. دیکھیں جی اول تو ہمیں کسی کی ایجاد کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ آگے چاہیے. لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ہم نے آ جانا ہے تو یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کر دیا. اگر انوائٹ کیا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کو بھی برا نہیں مانتے، لیکن ہم نے ویسے فیصل صاحب آپ ہی کی بات. نعیم الرحمان صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ خوف کے بت کو وہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ایم کیو ایم نے قائم کر دیا تھا ووٹرز کے دلوں میں. سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں ہے، جب اس نے یہ کام کر دیا تو آپ لوگ تو ایک عرصے سے ان حلقوں میں موجود ہیں، آپ یہ بت کیوں نہیں توڑ سکے نعیم الرحمان صاحب؟ اچھا دیکھیں پارس، ظاہر تحریک انصاف جو بھی کہے ان کا حق ہے، لیکن یہ تو پہلی مرتبہ نہیں. قاضی حسین احمد تو اس زمانے میں کہ جب ہماری لاشیں گرتی تھیں اس وقت بھی جاوید نہاری کے اوپر کھڑے ہو کے جلسہ کرتے تھے. منور حسن بھی وہاں پر جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور سراج الحق کو بھی ہم انشاءاللہ کل لے کر آ رہے ہیں، اور ہم تو وہاں پر موجود ہیں، گلیوں میں موجود ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کے خوف کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. یہ بات ضرور ہے کہ پبلک اس وقت بھی پریشان ہے، ان سے جمع کر رہے ہیں. نعیم الرحمان صاحب لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے سر، یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کو بھی آپ اس کا بھی جواب دیں کہ یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیے تھریٹ سمجھ رہی ہے لیکن جماعت اسلامی کو نہیں سمجھتی ہے. جماعت اسلامی نے کبھی بھی ان کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکے. مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے 2002 میں دیکھیں آپ نے جو کہا نا ہم کسی قسم کا تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. الطاف بھائی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے سسٹم کو بہت بہتر کرنے کی. وہ سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ بولیے، مجھ سے سوال کر لیا تھا اس لیے میں جواب دوں. 33,000 ووٹ ہم نے 2002 میں لیے تھے اور ایم کیو ایم کے ووٹ اس وقت 54,000 تھے، اس لیے یہ کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے. میں تو دیکھیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں ہم تو وہاں خدمت کے کام اس وقت بھی کر رہے ہیں، ہمارے یونین کونسل کے ناظم رہے ہیں، ہمارے ٹاؤن ناظم ڈاکٹر پرویز محمود اور فاروق نعمت اللہ رہے ہیں. ان دونوں نے خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. نعمت اللہ خان نے ہارٹ ڈیزیز کا ہاسپٹل بنایا، فلڈ لائٹس لگائیں، پارکس بنائے، لوگوں کو خوشیاں دی ہیں. تو ہم اس لیے یہاں پر موجود ہیں، پہلے سے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، ہمارے میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں، ہماری ساری سرگرمیاں موجود ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہی ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے اتنا کچھ کیا لیکن جو جیت کی خواہش ہے، اچھے نتائج دینے کی جو خواہش ہے وہ تو آپ لوگوں کی ابھی تک خواہش ہی ہے. انشاءاللہ اس دفعہ بھی رہے گی. نہیں وہ اس لیے نہیں ہوئی پوری، اس لیے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ ان کا آغاز ہوتا ہے ان ووٹر لسٹوں سے. قمر دلشاد صاحب اس بات کو بتائیں گے. ہم سپریم کورٹ گئے تھے، کیس جیتے تھے. 25,000 ووٹ فی کانسٹیٹوئنسی تقریباً جعلی ہیں، فراڈ ہیں، جعلی شناختی کارڈوں پہ ہیں، وہ شناختی لانڈی سے، یونٹ آفس سے. سنیے میری بات. تو وہاں سے برآمد ہوئے تھے، بوریوں میں برآمد ہوئے تھے. انہی جعلی شناختی کارڈوں پر مشتمل ووٹر لسٹوں میں سب کاریگری ہوتی ہے. ربر کے انگوٹھوں کا وہ الیکشن تھا. ہم یہ بات کر رہے تھے تو یہ مانتے نہیں تھے. اب نبیل قبول نے بتا دیا ہے. سن لیجئے پولنگ کا عملہ، پولنگ کی اسکیم، پولنگ کے عملے کا حق، جس کو چاہتے ہیں اس کے گلے میں جو ہے الیکشن کمیشن کا ٹھپا لگا کے اس کو پولنگ آفیسر بنا دیتے ہیں. الیکشن کمیشن یہ سوال ہے. یہ بات ہم جب کہتے تھے تو آپ پہلے نہیں مانتے تھے. صحیح ہے. اب یہ صورتحال تو اب بھی ہوگی نعیم الرحمان صاحب. تو کیا پی ٹی آئی سیٹ نکال لے گی یا آپ لوگ سیٹ نکال لیں گے اور آپ نبیل قبول کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ چیلنج کو قبول کیا ہے نا، یہ بالکل تصدیق کر رہا ہوں. دیکھیے میرا سوال ہے، ہم نے دیکھیں ایک راستہ تو یہ نا کہ ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، لیکن ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور انشاءاللہ ایم کیو کو بھی شکست دیں گے. آسان بات ہے جتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ سارا عملہ جو ہے وہ ایم کیو کے. میرا سوال ہے قمر شاہ صاحب ماشاءاللہ چونکہ یہ پورا آرگنائز کرتے رہے دیکھتے رہے، کیا یہ اتنی آسان بات ہے کہ سارا عملہ جو ہے نا وہ. اب میں جواب دے دوں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. میری گزارش سنیے نا، پہلے جو بات ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ اتنا آسان بات ہے کہ تمام عملہ ہمارے ساتھ مل جائے گا، ہر قسم کی سیاہی ہمارے پاس آ جائے
جائے گی, ہر قسم کے وہ جو اس مرتبہ ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے آپ کا سوال ہو گیا. جی بتائیے کیا میرا سوال سب وہ کہہ رہے ہیں, میرا سوال بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آپ حصہ رہے نا, آپ کے تجربات بھی آپ کے ساتھ ہیں, کراچی کے الیکشن بھی آپ نے دیکھے, ان سب کو سامنے رکھے ہوئے جواب دیجیے گا. نہیں, میرا سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, تو یہاں ایک نادرہ سے ایک بڑی غلطی ہوئی, ٹیکنیکل غلطی. وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے مستقل پتہ اور عارضی پتہ, اس مستقل اور عارضی پتے کی نسبت سے یہاں ووٹ جو تھے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں, وہ انہوں نے مستقل پتے پہ کر دیا اور عارضی پتے پہ کر دیا. اور عارضی پتہ کسی کا سوات کا تھا, کسی کا خیبر پختونخوا تھا, اس پر بڑا جھگڑا پیدا ہوا. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ان کی آپ فرشتے ٹھیک کریں, کیونکہ مستقل پتہ اور عارضی پتہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی کنفیوزنگ پیدا ہو گئی. نادرہ کی غلطی ہے یہ نہیں, اس کا فائدہ ان کے ہم نے اٹھایا. نادرہ نے یہ کیا, نادرہ نے بالکل یہ کیا, جہاں آپ نے دیکھا جی نہیں رحمان صاحب, میں موقع دیتی ہوں آپ کو. جی, اس میں یہ کیا انہوں نے کہ شناختی کارڈ جو تھا انہوں نے باقاعدہ پرماننٹ ایڈریس اور ٹیمپرری ایڈریس, وہ ایک جھگڑا پیدا ہوا. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ بھی دیا, لیکن یہاں پھر نادرہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تعاون نہیں کیا صحیح معنوں میں. آپ ایم کیو ایم کو کلین چٹ دے رہے ہیں پھر اس معاملے میں؟ نہیں, اس میں ظاہر فائدہ نہیں, بات صاف آ رہی ہے. میں بات کروں ٹیکنیکل. یہ ہم نے جس وقت ہماری لسٹیں بنائی تھی تو ہم نے بھی یہ کہا تھا نادرہ سے کہ آپ ہمیں اس چیز کا ثبوت پیش کریں کہ مستقل پتہ اور عارضی پتہ پہ کیسے. نہیں, لیکن ایک اور چیز ہے, کیا سر کانسٹیٹیوشن کے مطابق, قانون پاکستان کے مطابق یہ میری چوائس نہیں ہے کہ میں نیشنل اسمبلی کے لیے اپنا ووٹ جہاں چاہوں وہاں پر رجسٹر کراؤں, جو میرے پتے دو ہیں ان دو پتوں میں سے؟ نہیں, یہ تو بظاہر ہے کہ آپ میری چوائس آنے سے پہلے جو بھائی جی الیکشن آنے سے پہلے یہ میری چوائس ہے, جھگڑا پیدا ہوا ہے. لیگلی مجھے یہ حق دیا ہے آئین اور قانون نے, میں چاہوں تو مستقل پتے پر اپنا یہ رجسٹر کرا لوں اپنا ووٹ, اور میں اگر چاہوں تو ٹیمپریری پتے پر اپنا رجسٹر کرا لوں. بہت بڑی پاکستان الیکشن کمیشن سے ٹیکنیکل غلطی. میرا خود ووٹ فیصل آباد چلا گیا, رہائش میں اسلام آباد میں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا ووٹ خود چلا گیا کیونکہ ہمارا لکھا تھا اپنا جماعت اسلامی کی کہا جاتا ہے اس پہ بڑی ورکنگ ہے. ذرا میں فیصل واڈا صاحب آپ کو دیتی ہوں ٹائم, نیبو رحمان صاحب جواب آپ دینا چاہ رہے تھے وہ دے دیں. ہاں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی, اور سپریم کورٹ میں ہم نے جو فائل کی تھی اس میں یہ ایشو بھی تھا مستقل پتے اور عارضی پتے کا. یہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹر لسٹوں کا مسئلہ تھا, لیکن اس سے بڑا مسئلہ جعلی شناختی کارڈوں کا تھا جس کو نادرہ کی ویریفیکیشن جس میں نہیں ہوئی تھی. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک مکان پہ 640 ووٹ درج تھے, اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک کوسچن بن گیا اور پورے میڈیا پہ چلتا رہا. پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے جب یہ ان کے جعلی عمل کا کیا ہوتا ہے, اندر رینجرز موجود ہے, باہر بھی رینجرز موجود ہے. ایک آدمی آئے گا, اس کی تصویر ہوگی لگی ہوئی شناختی کارڈ پہ, نمبر لکھا ہوگا, لیکن انگوٹھا کسی اور کا ہوگا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لانڈی کورنگی اتنی جگہوں پہ, یعنی ایک دن میں اگر سب جگہ الیکشن ہو تو یہ 6-7 ووٹ جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ہم کراچی میں رہتے ہیں, انہی بستیوں میں رہتے ہیں. بعد میں اس کے بارے میں معلوم کیا گیا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک مکان پر 640 ووٹ, تو میں واضح کرتا چلوں یہ غلطی سے اس گھر میں یہ 640 ووٹ وہاں کے نہیں تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں جب پچھلی مرتبہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آزاد نہیں ہے کہ پچھلی مرتبہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ گورنر صاحب ہیڈ کرتے تھے, اور گورنر صاحب کے بارے میں سہولت مرزا نے بتا دیا کہ یہ قاتلوں کی پروٹیکشن کرنے والے گورنر ہیں. ان کی موجودگی میں ہونے والی میٹنگز کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ عملہ آزاد نہیں ہے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں بھی. اس کو وہاں پر رکھا جائے جو ان کی چوائس ہو, تاکہ ابھی سے ہی بات پتہ لگ جائے, کل کو جب ہار جائیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ جی یہ فلاں صاحب کے انڈر تھے اور فلاں. تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا ہے نا کہ کراچی کا لوکل سٹاف نہیں, آپ باہر سے سٹاف بلائیں. انہوں نے مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن سے. تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا مقامی جو سٹاف ہے وہ شفاف الیکشن کروا سکتا ہے کہ نہیں. میں ایک بریک لے لوں. فیصل واڈا صاحب بریک کے بعد ذرا آپ سے شروع کریں گے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا فیصل واڈا صاحب, اب تھوڑا سا جو ڈسکشن ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ لوگ اتنے دنوں سے ہر فورم پہ ہر جگہ ایم کیو ایم کو چیلنج کر رہے ہیں, تلخ کلامیاں بھی ہو رہی ہیں, محبتیں بھی تبادلے ہو رہے ہیں. کیا اس سب کے باوجود آپ یہ چاہیں گے کہ آپ عمران اسماعیل صاحب جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں 246 کے, آپ انہیں وڈرا کرا لیں جماعت اسلامی کا, کیونکہ آپ کی سوچ بچار چل رہی ہے نا کہ مشترکہ کینڈیڈیٹ لانا ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کے پی کے میں
پارٹنر ہے ہمارے ساتھ اور ہمارا کوئی کرٹیسزم یا ان کی نامینیشن پہ کوئی ہمارا اعتراض نہیں، لیکن ہماری ریکویسٹ ضرور تھی اور ہم ابھی بھی نعیم صاحب کی اجازت سے میں کہوں گا کہ کیونکہ پاپولیرٹی گراف کراچی میں تھوڑا پی ٹی آئی کا بہت نظر آ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر نظر ثانی کی جائے تو ایک اچھا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو ہم انڈیپینڈنٹ سارے لڑ سکتے ہیں اور جو میرٹ پہ لے جائے سیٹ وہی لے جائے۔ آپ تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا خیال یہ ہے کہ وہ اس حلقے میں زیادہ بہتر طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اچھے نتائج لا سکتے ہیں، چونکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس تنظیمی صلاحیت ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں پارس، میں اس کی کانٹرڈکشن میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں ہم نے تو جو ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا وہ ہم اچیو کر چکے ہیں، ہم نے آزادی دلا دی کراچی کو، دیٹ واز آور مین گول، وہ ہم کر چکے ہیں، اور ہم ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ان پرسن کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، ہمارا صرف ایک پرنسپل اختلاف ہے کہ جی ان کے ملیٹنٹ ونگ کو صاف ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر چینج آئے گا تو ہم اس میں اور میرٹ پہ آپ فیصل بارڈا صاحب انہیں فرق بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں فیصل بھائی میرا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے، یہ جو آپ آزادی کی بات کرتے ہیں خوف کی فضا ختم کرنے کی، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ پچھلی مرتبہ آپ نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی الیکشن لڑا یہاں سے، اور ان کے ساتھ 4 انڈیپینڈنٹ بھی تھے، آل ٹوگیدر جو ہے وہ 9 لوگ تھے۔ 2002 میں ٹوٹل 11 لوگ تھے، جس میں کافی ساری پارٹیاں تھی، آپ چونکہ اس وقت میں نہیں تھے، آپ لوگ جیتتے آئے ہیں یہاں تو سے، مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ کیا پہلے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے، پہلے بھی لوگوں کو ووٹ پڑ رہے تھے۔ پارس صاحب آپ اپنی کرسی چھوڑ دیں، ان کو وہاں بٹھا دیں کہ وہی سوال کریں، انہوں نے بات کرنی تو ان کو تھوڑے مینرز ایتھکس سمجھا دیں۔ جی آپ بولیے بھائی، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سوال، میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے یا کوئی باقی پارٹی کے ممبرز اس طرح سے آئے ہیں، ہمارا صرف ایشو یہ تھا کہ یہ 30 سال سے تو آپ اپنے والد کے گھر میں بھی نہیں رہ سکتے، تو 30 سال میں آپ ووٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ اور اس کی جھلکیاں، ہم کہتے تھے کہ آپ لوگ بندوق کی سیاست کرتے ہیں، ہم کہتے تھے، آپ کہتے تھے ہم الزام لگانے، لیکن آپ نے خود دکھایا عمران اسماعیل کے نہتہ جانے پر انڈے مارے، گاڑیاں توڑ دی، کیمرے توڑ دیے، اس کے بعد آپ نے پھر کیمپ توڑ دیا، اس کو جلا دیا، پھر آپ 15 منٹ کی دوری میں تھے حیدرآباد سے، رضوی صاحب وہ آ گئے، پھر فاروق ستار صاحب کو بٹھا دیا، یہ آپ ایکسپوز ہوئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ عوام کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہیں یہ بندوق سے، اچھا دوسری خوف کی جو فضا ہے، آپ کی 90 میں آپ کی بلڈنگ کے اندر الطاف حسین صاحب کا جھنڈا لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، اس کے برابر میں ہمارا جھنڈا لگا ہے اور اس کو آپ لوگ دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایڈریس کروایا ہے کہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اس آدمیوں کو چھوا تو پھر رسپانسبلٹی آپ پہ جائے گی، تو ہم بڑے میرٹ پہ چل رہے ہیں، نان وائلنٹ، ہم سیاست چاہتے ہیں۔ ٹھیک، آپ لوگوں نے ایک بات اور کہی، اور میاں عتیق صاحب آپ اس کا میں آپ سے بھی جواب لوں گی، آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس حلقے میں جیتنے کے لیے جو ہو سکتے ہیں کام وہ انہوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں، یہ خاص طور پہ بات کی گئی کہ جو اس حلقے کے جو ووٹرز ہیں ان کے شناختی کارڈ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیے ہیں، تو یہ صرف آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ثبوت وغیرہ بھی ہے؟ کتنی حقیقت ہے اس بات پہ؟ بڑی اچھی بات کی ہے پارس صاحبہ، آپ نے تین مجھے سے 1 سیکنڈ دیجیے گا، 3 بات بتانی ہے مجھے۔ ان کے جو وہاں آئی ڈی کارڈ جا رہے ہیں 90 پہ، اور ان کی جو میموریل جو بھی جگہ ہے ادھر، اس کے بعد وہ تو جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے لائسنس اسلحہ ایم این اے کوئی اور ہوتا ہے، ان کے وہاں سے برآمد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک اور لیٹر کاروباریوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، فیڈریشن میں لے کے گئے ہیں، چیمبر میں لے گئے، اور بزنس مینز نے ہمیں کمپلین کی ہے کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ ہم بہت اچھی پارٹی ہیں، آپ پیسہ ہمیں خود دیتے ہیں، اور ہمارا کسی وائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیمپین بھی چل رہی ہے کیونکہ کمپلین ہماری طرف آ گئی ہے، اور ہم نے شور کرنا تھا اس بات پہ، انہوں نے وڈرا کر لیا اس بات کو۔ اب بزنس مین بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے منی لانڈرنگ میں ان کا ساتھ دیا ان کا نام آنے والا ہے، اور بڑے بزنس مین ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ شناختی کارڈ ایک بات مجھے ذرا مجھے بتائیے گا، مجھے ایک چیز بتائیے، یہ شناختی کارڈ جمع کر کے مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے الزام لگایا، نہیں الزام کی میں ویسے جنرلی اپنے طور پہ سوچنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ میرے پاس ہوگا تو کیا آپ اس میں ووٹ جو ہے نا وہاں ڈال کے ووٹ تو آپ نے خود ڈالنے کے لیے وہ ٹھپا، از اٹ سو ایزی؟ کیا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے؟ نبیل گبول صاحب تو اگر 2-3 سال اور وہاں پر رہتے، ان سے سیٹ واپس نہ لی جاتی تو اور بات بنائے ہوئے ہیں، ربڑ کے انگوٹھے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ہے، حافظ زین الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، کہنے کی بات ہے، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے، ربڑ کے انگوٹھے کیسے بنیں گے؟ ہمارا ایویڈنس ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہمارا ویڈیوز ہے، میری یہ گزارش ہے کہ جو کچھ بھی کل کا پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں، آپ کل کا پروگرام رکھ لیں، میں ویڈیو دیتا ہوں، آپ پہلے بتاتے ہم آج ہی آپ سے منگوا لیتے، لیکن آپ وہ کب پروف کریں گے؟
मैं वही बात कर रही हूँ फैसल वाडा साहब, ये इलेक्शन गुजरने के बाद आप सबूत लाएंगे, कब आप सबूत लेकर आएंगे? अच्छा है ना, आवाम को भी पता चले। नहीं पारस साहिबा, इन्होंने कहा जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे पास अंगूठों के स्टैंप नहीं है। मैंने कहा हमारे पास वो टेप्स हैं जो हम अभी ट्रिब्यूनल को दिखाएंगे, और हमने पहले भी दिखाई है, और आपको वापस सर वो नैमुर रहमान साहब उस टेप में रबर के अंगूठे लगे हुए? जी बिल्कुल लगे हुए। आपके टीवी चैनल पे चलाए थे, हमने सारी वीडियोस दी थी आप लोगों को, और आपने कुछ लोगों ने हिम्मत की थी चला दिया था, और कुछ नहीं चला सके थे, हमने ट्रिब्यूनल में जमा कराई। इन्होंने ट्रिब्यूनल पे दबाव डाला। मैं आपको क्या बताऊं कि ट्रिब्यूनल में से कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भाई खुदा के वास्ते हमारी जानों का मसला है, आप ये काम न करें और किसी तरह विड्रॉ कर लें। इस कदर दहशत का और खौफ का राज इन्होंने कायम किया हुआ है कि किसी तबके को छोड़ा नहीं है। जहां सहाफी वली बाबर को कत्ल कर दिया जाए, जहां शाहिद हामिद को कत्ल कर दिया जाए, जहां पर अल्ताफ भाई ने ये कह दिया है कि जो क्रिमिनल है उसको कानून में आग लगा के सजा दी जाए, ये भी पकड़वाएं। अगर इनके नॉलेज में है जो क्रिमिनल है 2004 में लोगों को कत्ल कर दिया जाए, जहां पर 2007 की 12 मई में लोगों की लाशें जमीनों के ऊपर बिखरी हुई हो सड़कों पे। आप मुझे बताइए कि मेरे कारकुनों की लाशें सबसे ज्यादा थी, हमारे शोधा 12 मई में भी सबसे ज्यादा थे। आज भी मैं जब वहां जाता हूं हमारा साथ दे इंशाअल्लाह कि जो 12 लोग हमारे शहीद हुए थे, और हम इस वक्त स्टैंड करते हैं, मैदान में मौजूद हैं, और आगे वाले बल्दियाती इंतखाब में भी इंशाअल्लाह हम पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। सर जाहिर है वही सवाल ना, NA-246 का जो रिजल्ट है, क्या इसका असर बल्दियाती इलेक्शन पे पड़ेगा? क्योंकि वहां भी MQM को आप दोनों को मध्य मुकाबले या बाकी लोग भी, PTI भी होगी, सब होंगे। सर रबर के अंगूठों की बहुत बात हो रही है, जरा इस पे कुछ कहेंगे? इस दफा भी चलेंगे क्या? नहीं, जाहिर है कि बात ऐसी चाही है कि हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने काम सही तौर पर अदा नहीं किए। जाहिर है उन्होंने इस दफा भी नजर नहीं आ रहे आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने फर्ज अदा नहीं किए। वो 4 महीने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी, आज तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, अभी तक उन्हें बहुत से केसेस अभी ज़ेर समाअत है। लेकिन जहाँ तक रबड़ के अंगूठों का ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले अगर हो गई हैं और उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो अब जुडिशल कमीशन में वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। इसलिए हम अपने दोस्त पे हम कहेंगे कि ठीक है नबील कबूल जो बातें कही है, लेकिन नबील कबूल ने अगर जुडिशल कमीशन में एक रिपोर्टें पेश कर दी तो वो सारा रिकॉर्ड तलब कर लेंगे। बात ये हो रही है कि इस वक्त सबसे अहम चीज जो है वो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, कोड ऑफ कंडक्ट। आप ये कह रहे हैं आपको वो नजर नहीं आ रहा, तो इस इलेक्शन के बाद क्या फिर वो एक माजरतनामा जारी कर देंगे कि हम शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की गलती ये हुई है कि जब मालूम था कि पोलिंग स्टेशन, अब तो एक ही हल्के में इलेक्शन हो रहा है ना, तो उनको चाहिए था कि पोलिंग का स्टाफ जो था किसी दूसरे ज़िले से ले आते ताकि इनको किसी किस्म का भी इल्ज़ामात ना लगते, या हैदराबाद से ले आते, मीरपुर खास से ले आते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, वो भाई लोकल इंतखाब लिए, उससे ज़्यादा झगड़ा पैदा हो गया इंतखाबात। गुजारिश भी साथ एक सवाल भी ये कि NA-246 का रिजल्ट बैलेट बॉक्स से अगर आप लोगों की तवक्कात के बरक्स आता है तो क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा, या उसके बाद एक लंबी सी तकरीर आएगी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी के नाम लंदन से? नहीं, देखिए ये तो अल्ताफ भाई कह चुके हैं, अवाम जिसे चाहे वोट दें, ये आज की बात है। हमारे लोग जो हमारे समझते हैं हमें कि हम उनको जिसे चाहे वोट दे, MQM किसे चाहती है कि वोट दे अवाम? MQM किसे चाहती है? नहीं, MQM डेफिनेटली अपने जो हमारा कैंडिडेट है उसी को कहेगी ना, हम किसी और को तो नहीं वोट दिलवाएंगे। तो अब अगली बात के खिलाफ जाएगी, जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? ये क्या अवाम ने वोट अवाम ने डालना है, मैंने और आपने नहीं डालना। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सीट आप लोगों के हाथ से निकल सकती है, आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उसकी वजह आपको यकीन है कि सीट आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह मैं पहले ही कह चुका हूं कि देखिए वहां अल्ताफ भाई ने, MQM ने साल खिदमत की है। जो लोग वहां रहते हैं वो जानते हैं कि MQM के MNAs किस वक्त किस तरह से अवेलेबल होते हैं। MQM के जिम्मेदारान जब भी किसी को किसी तरह का कोई काम हो, जरूरत हो, वो अवेलेबल होते हैं। मेरी एक गुजारिश है यहाँ पर, देखिए इसके हवाले से ये जो मजलूमियत की बातें हैं ना, ये अब और नहीं चलेंगी, इसलिए चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने है, नया विजन, नई बात आपको लाना होगी। हकीकत या समझते हैं जो लोग महाजिर के साथ जुल्म हो रहा है, इस बात पर बड़ी कशिश है। सियासत सिर्फ इल्जामात से या बातों से नहीं करते, उसकी बात जो है वो है, लेकिन जो लोग सियासत को खिदमत का दर्जा देते हैं उनके लिए, और मैं आखिर में एक बात जरूर कहूंगा कि ये जरूरी
ہے کہ جو بھی ابھی کیونکہ الیکشن نہیں ہوا ہے, ابھی وقت ہے, جو چیزیں ہیں الطاف بھائی نے کہہ دیا ہے, کمیٹی مشترکہ طور پر بنائے. کبھی یہ نہ ہو اس کے بعد میں کہیں یہ نہ ہو کہ جب الیکشن ہار جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اس میں جی فلانے نے یہ مدد کر دی اور یہ ہو گیا اور اس طرح انگوٹھے. میں لاسٹ کامنٹ لے لوں, فیصل واڈا صاحب اور نعیم الرحمان صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ اس پہ کر دیں, چونکہ میاں عتیق صاحب ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اس حلقے کی بہت خدمت کی ہے, تو آپ لوگ پھر کس امید پہ وہاں پر ہیں کہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے ووٹس؟ فیصل واڈا صاحب. دیکھیے پارس, ہم نے تو وہ فضا قائم کر دی ہے. ہم اپنے ہم معاشے بھی کرتے ہیں, جو ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں, جو بھتہ خوری کی, ایکسٹورشن کی ہے, ڈنڈے کی ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, ہم انہی کے ایریا میں جاتے ہیں, انہی کے ایریا میں جا کے بتاتے ہیں. پولیس کا کل آپ نے دیکھ لیا رول, کھلی فضا میں وہ ڈیوٹی کری تھی, ان کے لیے بھی اچھا کری تھی, ہمارے لیے بھی اچھا کری تھی. لوگ باہر آ گئے, آزادی آ گئی, آپ کے کیمراز آ گئے ہیں, آپ لوگوں کو ان پلگ نہیں کر پا رہا, اچھی تقریریں ہو رہی ہیں, میوزیکل گیم چل رہی ہے, فائر ورکس ہو رہے ہیں, خوبصورت کر دیا ہم نے 90 کے ایریا کو. یہ کریڈٹ ہمیں دیں. It is a good start. کریکشن ہو رہی ہے, ہمیں خوشی ہے کہ ایم کے مستقبل آ رہی ہے, بندوق کی سیاست کو چھوڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک. نعیم الرحمان صاحب لاسٹ کامنٹ. میں دیکھیں یہ عرض کروں گا, ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت کام کرتے ہیں. کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے, 25 ایم این اے, 50 ایم پی اے, 8 سینیٹر, گورنر ان کا گزرا یہ 10 سال سے رہے ہیں, اور اس وقت کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے کے ایم سی میں. ان کے لوگ اس دفعہ ہی نہیں ہیں, لمبے عرصے تک رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ موجود ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کراچی کو دکھ ہی دکھ دیے ہیں, ٹارگٹ کلنگ دی ہے, بھتہ خوری دی ہے, بولی بند لاشیں دی ہیں. اب اس سے آزادی کے لیے ہم نکلیں میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ آزادی اہل کراچی کو. اور نعیم بھائی سب سے اچھی چیز یہ کہ کل کے تشدد میں, نعیم بھائی کل کے تشدد میں بندوق کی جگہ ڈنڈے چلے ہیں, یہ کوئی بعد میں نہیں ہوا, 246 سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے انہوں نے اس کام کو شروع کیا. ٹائم ختم ہو گیا ہے بالکل. اس صورتحال میں شفاف الیکشن ہو جائیں گے؟ لاسٹ کامنٹ. ساری صورتحال آپ کے سامنے تو شفاف ہوں گے انشاءاللہ. بات ہے کہ زمینی صرف ہر دفعہ کہا جاتا ہے بعد میں معذرت نامہ آتا ہے. خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے, اس لیے چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے, لیکن انتخابات شفاف ہوں گے, کیونکہ رینجر بھی ہوگی, اندر کی بیٹھے ہوگی, باہری بیٹھے ہوں گی. اس کے بعد وفاق کی حکومت یا صوبائی حکومت کا کوئی ادارہ جو ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا اور صحیح طریقے سے کام کرے گا. میڈیا بھی موجود ہے اور تمام صاحب, فیصل واڈا صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب اور میاں عتیق صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.